رامپور سے تشریف لائے ہوئے حضرت مفتی محمد ساجد صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ ہر چند خیالوں کو یوں پرواز نہیں ملتے، پستی سے بلندی کے انداز نہیں ملتے، کچھ لوگ اپنے آپ میں ہوتے ہیں بے مثال، ان کی طرح ان کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ حضرت اور آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل يا رسول الله من يابى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت، آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، پھر اسے اپنے ہونٹوں سے چوما بہت۔ تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، تیرا ثانی جہاں میں نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت۔ آپ بحر عیادت گئے اس کے گھر، پھینکتی تھی جو کوڑا سرے پاک پر، کتنی خوش بخت تھی، کتنی بدبخت تھی، یاد آتی ہے مجھ کو بڑھیا بہت۔ تیری تعریف میں جو بھی میں نے کہا، تیری توصیف میں جو بھی میں نے لکھا، اس کو سن کر اگر اے مسیحائے جاں مسکرا دے ذرا سا تو اتنا بہت۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دے دے۔ گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دے دے۔ اللہم آمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ گھبرائیے نہیں، بہت لمبی بات میں نہیں کروں گا،
बूढ़ा तो नहीं हूँ मगर इतनी दूर से आया हूँ कि इस वक्त वाक़अतन बुढ़ापे का एहसास हो रहा है। लेकिन आप जैसे उस शाकाने नबी को देख करके दिल जवान हो गया, इसलिए कुछ न कुछ तो बहरहाल अर्ज करूंगा। और अभी खाना भी तो नहीं खाया, बगैर बोले तो रोटी भी हलाल नहीं होगी ना, इसलिए कुछ न कुछ अर्ज करना है। क्या आप सुनेंगे? इंशाअल्लाह। ऐसे नहीं जैसे धरने पे बैठे हुए हैं, ऐसे जैसे वो 5 रुपए का बच्चा आता नहीं, वो मुर्गी का चूजा, सर्दियों में खरीद करके देख लेना जरा। 2 दिन के बाद, 2 दिन तो अच्छा खासा रहेगा, तीसरे दिन जब वो सर झुका के एहतिकाफ में बैठेगा तो फिर टपक ही पड़ेगा शाम तक। ऐसे मत बैठो यार, लगे कि वाकई मोहम्मद के दीवाने हैं। माशाल्लाह शबनम भी तो नहीं बरस रही है कि चलो भाई इस वजह से लोग परेशान हैं। और शबनम क्या, शोले भी बरसते रहे, लेकिन नबी के दीवाने और मतवाले टस से मस नहीं होंगे अगर दीवाने हैं तो। वो तो कूफा वाले थे कि हजरत हुसैन को बुलाया और भाग गए, तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? भाई सुनना ही तो काम आएगा। अरे न जाने कितनी शामें किस किस के नाम, एक शाम मुस्तफा के नाम अगर कुर्बान हो जाए तो क्या बड़ी बात है। आप सोच रहे होगे कि हम बैठे हैं साहब और हमें तो नींद नहीं मिल रही है और थक जाएंगे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि आपका ये बैठना मरने के बाद नामे अमाल में ऐसे चमकेगा जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं। तो चमकाओगे ना इंशाअल्लाह नामे अमाल को? इंशाअल्लाह। एक बड़े मियाँ थे, बूढ़े आदमी थे, मर गए बेचारे, मौत आ गई, मर गए। लेकिन उनकी जो बुढ़िया थी ना, जहां भी बैठती वो रोती थी और कहती थी अल्लाह तूने मेरे बुढ़े को उठा लिया, मुझे उठा लेता बेचारा वो जिंदा रहता, मैं अब कैसे जीऊं उसके बगैर। बहुत रोती थी बेचारी। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज करके कहा कि जाओ अम्मा से कह दो कि तू मरेगी, अब बुढ़ा दोबारा जिंदा होगा। फरिश्ते ने कहा अम्मा तो बहुत परेशान है, रो रही है रात दिन। अल्लाह ने कहा कि तू मरेगी और बुढ़ा जिंदा होगा। तो अम्मा कहने लगी जो हो गया, बदला बदला नहीं होगा। तो कोई किसी की जगह ये कहो ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, अपना नामे अमल अपने साथ, अपना किया कराया अपने साथ, अपनी बदअमली भी अपने साथ। दुआ करो कि जब हम जाएं तो अल्लाह पाक हमारे नामे अमाल को मुजल्ला और मुसफ़ा फरमा दे। आप सुनेंगे ना, अब तो बेदार हो गए माशाअल्लाह। 2-4 लोग अभी सो रहे हैं, उन्हें सोने दो, लेकिन खर्राटा आहिस्ता से लें। ऐसा ना लगे कि खर्राटे से ये गुमान हो कि मौली साहब तकरीर खत्म कर रहे हैं। ये लोग जो पीछे हमारे दाईं तरफ गलियों में बैठे हुए हैं, या तो कुर्सियां ले ले यहाँ आ जाए, इतने बुरे भी नहीं हैं यार। हमारा देखना भी तो सवाब है, माँ बाप का देखना, आलिम को देखना, खाने काबा को देखना और कुरान को देखना सवाब है कि नहीं है? इन्हीं चीजों से एलर्जी हो गई उम्मत को, तो भाई आगे आगे बढ़ा लो, नीचे आ जाओ। अच्छा थोड़ा सा उधर कर लो। मेरे ख्याल से शायद ये साउंड की तकलीफ की वजह से ये लोग आ नहीं रहे। कोई बात नहीं, कुर्सी सामने भी खाली है, आ जाओ भाई। माशाअल्लाह। एक बार और दरूद पढ़ लो, बात शुरू की जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस सजी हुई है। एक सहाबी आते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह मता तक़ूमुस्साआ, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई क़यामत तो जब आना है आएगी, लेकिन ये बताओ कि तुमने तैयारी क्या कर रखी है कि क़यामत के बारे में पूछते। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह तैयारी क्या है? बस तैयारी ये है कि मैं आपको टूट कर चाहता हूं, मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता हूं और आपसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे टूट कर चाहते हो और जान से ज्यादा अजीज रखते हो, तो सुनो
المرء مع من احبا، جو آدمی جس سے محبت کرے گا، جس انسان کا جس کے ساتھ تعلق ہوگا اور جو جس کو ٹوٹ کر چاہے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول رکھا امت کے سامنے کہ اے لوگو، اگر کوئی کسی سے محبت کرے تو یہ دیکھ لے کہ یہ محبت کس بنیاد پر ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی وجہ سے اس سے محبت ہے، قرآن کی وجہ سے محبت ہے، نبی کی سنتوں کی وجہ سے محبت ہے، تو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے حبیب کی معیت اور آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اور اگر وہ کسی ایسے سے محبت کرتا ہے جس کا تعلق اللہ سے نہیں، جس کا تعلق پیغمبر سے نہیں، جس کا تعلق سنت سے نہیں، جس کا تعلق قرآن سے نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا اگر اس نے اللہ کے نبی کے تعلق کا لحاظ نہ کیا۔ غور کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عمر ابن خطاب آئے، اور آنے کے بعد تورات کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھنے لگے۔ اچھی بات تھی، نبی نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے رہے، نبی کا چہرہ لال ہونے لگا، غصے سے آپ کا چہرے مبارک بدلنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، کہنے لگے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تورات پڑھ رہے ہو، نبی کو غصہ آ رہا ہے، تم تورات پڑھ رہے ہو، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل رہا ہے، ارے تم نبی کے چہرے کی طرف ذرا دیکھو تو صحیح، میرے نبی ناراض ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں تو کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کائنات کے دلوں کی دھڑکن، اے حبیب کبریا، اے محبوب کائنات، اے یتیموں کے والی، اے غلاموں کے مولا، اے بے کسوں کے کس، اے بے بسوں کے بس، یہ بتاؤ کہ آپ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو تورات پڑھ رہا ہوں جو موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب ہے، کوئی غلط بات تو نہیں ہے، کوئی ناول تو نہیں ہے، کوئی فحش لٹریچر تو نہیں ہے، کوئی گندی کتاب تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس لیے شاید پڑھ رہے ہو کہ یہ موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ سنو موسیٰ، سنو عمر بن خطاب، لو کان موسیٰ حیا ما وسعه الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور میرے سامنے موجود ہوتے نا تو محمد کے نقش قدم پر وہ بھی چلتے، کسی اور طریقے کو فالو نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے کلیئر کر دیا، محبت کرو مجھ سے، تعلق رکھو مجھ سے، اطاعت کرو میری، اور محبت بھی اتنی کہ قرآن کریم کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے پیغمبر، پوری امت کو اپنی زبان سے بتا دیجئے، آپ کی بات کا لحاظ کرے گی امت کہ تمہیں اگر پیار ہے اپنی ماں سے تو کرو، باپ سے پیار ہے تو کرو، دکان سے پیار ہے تو کرو، تجارت سے پیار ہے تو کرو، بیوی بچوں سے پیار ہے تو کرو، لیکن سنو، جب کبھی ان کی محبت اللہ کے نبی کی محبت سے ٹکرائے تو ان کی محبت کو زمین میں دفن کر دو، آقا کی محبت کو اپنے سینے سے لگا لو۔ اگر ایسا نہیں کیا فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو سنو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک کرونا نہیں، ہزاروں کرونے آئیں گے، یہ آسمان آگ برسائے گا، زمین کی پلیٹیں ٹکرائیں گی، زلزلے آئیں گے۔ اگر نبی سے تعلق مضبوط ہوگا اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی، اور نبی سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو مصائب، آلام اور فتنے زمین کا رخ کر کے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر کے جہنم کی طرف ڈھکیل دیں گے۔
اسی لیے کائنات میں تو گزرنے والے بہت گزرے، نبی کا نام آیا جھوم گئے، کام آیا تو گھوم گئے، لیکن اللہ کے نبی پر شروع میں ایمان لانے والے مسلمان جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، خدا کی برگزیدہ جماعت تھی وہ۔ زمین پر ایسے لوگ تھے جنہوں نے، چاہنے والوں نے تو بہت چاہا لیکن ان سے زیادہ نبی کو کسی نے نہیں چاہا۔ تعلق تو بہت لوگوں نے بنایا لیکن ان سے زیادہ نبی سے تعلق کسی نے نہیں بنایا۔ آپ غور کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کی بنیاد پر قرآن کریم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا انہیں خطاب دیتا ہے، اس جیسے زمین پر نہ کبھی آئے اور نہ ایسی جماعت قیامت تک کبھی گزرے گی۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، سب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آئے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے اس شاق گئے وعدے فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آئیے صحابہ کی زندگی کا محبت کے حوالے سے جائزہ لیتے ہیں۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی سے محبت کی بنیاد پر یہ مقام حاصل ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی کے گھر کو گھیرا ہے کافروں نے اور نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ، اور سارے کافر نبی کے دروازے پر اور سب کی تلواریں ان کے ہاتھ میں اور انتظار میں ہے کہ میرے محبوب نکلیں، وہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کا کام تمام کر دیں، اس انتظار میں کافروں کا پہرا ہے نبی کے دروازے پر۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بستر پہ لٹایا اور باہر نکل گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کے نبی نے ایک مٹی لے کر کے اس پر دم کیا اور ان کے سروں پر اڑاتے ہوئے آپ باہر نکل گئے۔ رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، پوری دنیا محو خرام ناز ہے، سب سو رہے ہیں، نیند کے مزے لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مکے کی گلیوں میں کافروں سے ڈر کے مارے جا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میرا پیچھا کرے اور میری جان چلی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے۔ جب دستک دی ہے اللہ کے نبی نے، مسلمانوں ہوش اڑ جائیں گے، دل و دماغ کے دریچے کو کھول کر کے میری بات کو سن لینا، اور صرف سننا نہیں بلکہ پلوں سے باندھ لینا۔ آخرت کے مسافروں بہت کام آئیں گی اس جوان کی باتیں، اس تعلق سے جو میں بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹائی، ابھی پہلی بار آپ نے کنڈی کھٹکھٹائی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، مسکرائے۔ ابو بکر یہ بتاؤ کیا تم سوتے نہیں ہو؟ رات کو پہلی بار دروازہ کھٹکھٹایا تھا، تم نے دروازہ کھول دیا، یہ بتاؤ کیا تمہیں نیند نہیں آتی؟ کیا تم بستر پہ دراز نہیں ہوتے؟ کیا تم آرام نہیں کیا کرتے؟ یا رسول اللہ آرام بھی کرتا تھا، نیند بھی آتی تھی، لیکن ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا بہت جلدی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے، مکہ چھوڑ کر جانے کی اجازت ملنے والی ہے۔ میں نے سوچا آپ کو اجازت جب ملے گی تو تنہا نہیں ملے گی، کیونکہ میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے سفر میں، حضر میں نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ اللہ کی ذات سے مجھے امید تھی کہ جب یہ کہا جائے گا کہ جاؤ مکہ چھوڑ کر، تو یہ بھی کہا جائے گا کہ ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر جانا۔ اے اللہ کے نبی، اس دن کے بعد سے میں نے سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو رات کا وقت ہو، میرے آقا میرے دروازے پر آئیں، کنڈی کھٹکھٹا رہے ہوں اور ابو بکر اپنے بستر پہ پڑا سو رہا ہو۔ ایک امتی کی شان نہیں ہے کہ نبی دروازے پر کنڈی کھٹکھٹائیں، انتظار کی زحمت کریں، اس سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ بس رک جاؤ مسلمانوں، ابو بکر صدیق تو نبی کی تکلیف کا خیال کر رہا ہے، عمر فاروق کو نبی کی تکلیف کا خیال ہے، عثمان غنی علی مرتضی کو نبی کی تکلیفوں کا خیال ہے، اصحاب عشرہ مبشرہ کو نبی کی تکلیفوں کا خیال ہے، بلال حبشی کو نبی کی تکلیف کا خیال ہے، خباب خبیب اور صہیب کو نبی کی تکلیف کا خیال ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو نبی کی تکلیف کا خیال ہے،
حضرت امام مالک کو نبی کی تکلیف کا خیال ہے، حضرت امام شافعی کو نبی کی تکلیف کا خیال ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل کو نبی کی تکلیف کا خیال ہے، حضرت سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی کو نبی کی تکلیف کا خیال ہے، حضرت جنید بغدادی کو نبی کی تکلیف کا خیال ہے، حضرت بایزید بستامی کو نبی کی تکلیف کا خیال ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کو نبی کی تکلیف کا خیال ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو نبی کی تکلیفوں کا خیال ہے، حضرت صابر کلیری کو نبی کی تکلیف کا خیال ہے۔ ایک دو نام ہو تو گنا دو، تاریخ میں بھرا پڑا ہے اس شاقان رسول کا نام۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے، ان سب کو میرے آقا کی تکلیفوں کا خیال ہے۔ اگر خیال نہیں تو ہم جیسے چھچوروں کو نہیں ہے، اگر خیال نہیں ہے تو نعرے بلند کرنے والوں کو نہیں ہے، اگر خیال نہیں ہے تو اس دور کے مسلمانوں کو نہیں ہے، نہ مردوں کو ہے نہ عورتوں کو ہے، نہ بوڑھوں کو ہے نہ بچوں کو ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، رک کر کے میری بات کو سن لینا۔ اگر میرے ہونٹ جہنم کی قینچی سے کاٹے جا سکتے ہیں تو میری بات کو بغور سن لو۔ قیامت کے دن ایک ایک کا گریبان پکڑ کے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہوں گا، ربا یہ وہ انسان ہے کہ میں نے اس کو سمجھایا تھا، میں نے اسے بتایا تھا، 700 کلومیٹر کا سفر کر کے اور نہ جانے کن کن اندازوں کو اختیار کر کے کبھی قرآن کی آیت پڑھی، کبھی تیرے حبیب کی حدیثوں کا حوالہ دیا، کبھی قصے سنائے، کبھی عبرت پر مشتمل، نصیحت پر مشتمل قرآنی آیات میں نے پڑھ پڑھ کر کے ان کو سمجھایا تھا۔ لیکن پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر، انہیں نبی کی تکلیف کا کوئی خیال نہیں تھا۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، میرے آقا یہ فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حدیث سنی ہوگی، ایک بار نہیں بار بار سنی ہوگی، اگر نہیں سنی ہو تو میں بتا رہا ہوں، اور صرف بتا نہیں رہا ہوں بلکہ قیامت کے دن تم سب کے خلاف گواہی دوں گا میں کہ میں نے بتایا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ اس مجمع میں کتنے نمازی ہیں کتنے بے نمازی، میں ذلیل نہیں کرنا چاہتا کہ ہاتھ اٹھواؤں گا، نہیں، صرف اور صرف آپ کا جہاں آپ نے فالڈ کر رکھا ہے، جہاں اپنا دامن چاک کر رکھا ہے، پھٹا ہوا ہے، وہ جگہ دکھلا رہا ہوں تاکہ آپ رفو کر لو مرنے سے پہلے، ورنہ بڑی تباہی آئے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، نماز پڑھنے والا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاتا ہے، میرے دل کو اس سے بہت زیادہ سرور ملتا ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو مطلب تو یہی ہوا نا، جو بے نمازی ہے وہ نبی کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو بے نمازی ہے وہ نبی کا دل توڑتے ہیں، جو بے نمازی ہے وہ اللہ کے نبی کے دل کی کرسیاں اور دھجیاں بکھیرتے ہیں۔ اب بتاؤ تو صحیح کہ ہم نے ظہر کی نماز چھوڑ دی، ہم نے عصر کی نماز چھوڑ دی، ہم نے مغرب کی چھوڑ دی، ہم نے عشاء کی چھوڑ دی، ہم نے فجر کی چھوڑ دی، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اے مسلمان، تو نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے، پھر اللہ کے نبی کے ہرے گنبد کا نام لیتا ہے، کیا تیرا منہ اس لائق ہے کہ نبی کے ہرے گنبد کا نام لے؟ تو نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور پھر روضہ اقدس کے جالی کو چومنے کی بات کرتا ہے، تو نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اللہ کے نبی کی غلامی کا تذکرہ کرتا ہے تو نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے، نبی کی سنت کا جنازہ نکالتا ہے، نبی کی سنت کو دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکالنے پر تلا ہوا ہے، اور پھر تو نبی کا غلام ہے۔ اگر غلامی اسی کو کہتے ہیں تو گھر کے کسی گوشے کے اندر بیٹھ کر کے اپنے دل سے پوچھ لینا کہ تو مسلمان بھی باقی ہے، کافر ہو گیا۔ مردوں کا حال یہ ہے کہ دکان پر گزار دیا، مکان میں بیٹھ کر کے گزار دیا، نماز کے قریب نہیں گئے، اللہ کی عبادت نہیں کی، پیشانی ان کی نہیں جھکی، اور یہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پینے کے فراق میں ہے۔ عورتوں کا حال یہ ہے، میری ماں اور بہن، میری بیٹیاں، اللہ اکبر، میرا دل بہت ہی دکھی ہے۔ شام ہوتی ہے، عشاء کی نماز ہو رہی، اذان ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اذان کی آواز پر میری بہن کا دوپٹہ اگر سر کا ہوتا تھا تو
تو اٹھا کر کے وہ اپنے سر پہ رکھ لیتی تھی. میری ماں کا سر اگر ننگا ہوتا تھا تو اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھ لیتی تھی. معصوم بچیاں اپنی ماں سے یہ طریقہ سیکھا کرتی تھیں کہ اذان کے وقت وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اگر کچھ نہیں ملتا تو آپ کے ہاں اگر کوئی پلیٹ مل جاتی تو اسی کو اپنے سروں پر رکھ لیا کرتی تھی. وہ صافی جس سے توا صاف کیا کرتی ہیں اور برتن اپنے اس سے اتارا کرتی ہیں, اسی گندے کپڑے کو ماں اور بہن اپنے سروں پر رکھ لیا کرتی تھیں. آج انہیں اذان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج انہیں اللہ کے نام کی عظمت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج اذان ہو رہی ہے, دوپٹہ سر کا ہوا ہے. بلکہ معاف کیجئے گا, سسر بھی گھر میں ہے, جیٹھ بھی گھر میں ہے, نہ محرم بھی اس گھر میں ہے, کرایہ دار بھی اس گھر میں ہے, لیکن اس کے سر کا آنچل سلامت نہیں ہے. اس کے نشیب و فراز اٹھے ہوئے ہیں. جوان بیٹا ہے لیکن اس بیٹے کے سامنے بھی ماں اپنے سر کے آنچل کو ڈھکنا گوارا نہیں کر رہی ہے. وہ بہنیں جن کے تقدس کی فرشتے قسمیں کھاتے تھے, آج عشاء کی اذان ہو رہی ہے اور وہ موبائل پر بزی ہیں. کوئی فیس بک پر لگا ہوا ہے اور کوئی ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے میں مصروف ہے اور کوئی انسٹاگرام پر اپنے ویڈیو اپلوڈ کر کے یا چیٹنگ کر کے واٹس ایپ پر اپنی راتوں کو بتا رہا ہے. اذان ہو گئی. اور عقل کے اندھو, میں تمہیں مسلمان کہوں گا. تم اللہ کے نبی کے وارث ہو, تم اللہ کے نبی کے غلام ہو. جنت تمہارے باپ کی ہے کہ مرنے کے بعد مل جائے گی. ایک چھچوری حرکتیں, ایک گندی عادتیں, ایک خباثتیں, ایک شیطانیت, ایک ابلیسیت تمہارے گھروں میں رقص کر رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں. یہ زندگی ہے تمہاری. اس گندی زندگی کو زندگی کہتے ہو, کہتی ہو. یہی ہے زندگی. تو زندگی سے خودکشی اچھی کہ انسان عالم انسانیت پہ بار ہو جائے. وہ دھرتی کے بوجھ, نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنے والے, اسلام کو بدنام کرنے والے ڈاکو ڈکیتوں, تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو بتاؤ منافق کسے کہتے ہیں, مشرک کسے کہتے ہیں, نبی کا دشمن کسے کہتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے لیکن کانوں میں ایئر فون ٹھوس کر کے گانے سننا. اذان ہو رہی ہے, سیریل دیکھنے میں ہماری ماں اور بہن مست ہے. نعوذ باللہ. آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ کا نام کتنا عظیم ہے, کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. ارے اللہ کے نام کی توہین کرنے والوں کو زمین و آسمان میں کوئی جائے پناہ نہیں ہے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اللہ کے دامن میں نبی کی سنتوں کے سائے میں پناہ ملتی تھی, ہم نے سنتوں کا جنازہ نکال دیا. سیریل دیکھ کر کے شام ہو رہی, نماز قضا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, شوہر کے حقوق ادا ہو کوئی پرواہ نہیں, بچوں کے حقوق ادا ہو کوئی پرواہ نہیں. ارے شیطان کی خالاؤں, ذرا غور کیا کہ تم واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہی ہو, تمہارا بچہ بیڈ سے نیچے گر گیا. کل کو یہ بچہ تمہاری پیر کو اپنی ماں کی جنت کا تصور کر کے تمہارے پاؤں دبائے گا, خدمت کرے گا. یاد رکھو, جب تم اللہ کے خلاف چلو گی اولاد نافرمان ہوں گی. پھر جا کر کے مولوی ملاؤں کی تعویذوں کو لے کر کے سوچو گی سکون مل جائے, کہ تعویذ نہیں, پورا مولوی بھی گلے میں لٹکا دو, سکون ملنے والا نہیں ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا اگر آپ تھک گئے ہو تو بند کر دو, ہو گیا ٹائم پورا, جتنی نیت کر کے آئے تھے بند کر دو بھائی. بعض لوگ ایسے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے گھر کا بھیدی ہے, لنکا ڈھا رہا ہے. تو بھئی آپ جا سکتے ہو, آپ کا دل میں نہیں دکھا رہا ہوں. اگر دکھ رہا ہو تو پہلے یہ سوچنا کہ تم نے سب سے پہلے میرے آقا کا دل دکھایا, اسلام کے صاحب شریعت کا دل دکھایا, اسلام کے پھیلانے والے کا دل دکھایا. سب سے عظیم الشان پیغمبر ہمارا, کہ اگر وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے تو قبلہ بدل جائے, اگر وہ بولے تو وحی بن جائے. وہ ہمارا پیغمبر کی جس کے برابر کسی کو مقام نہیں ملا. کوئی کیا جانے کیا تم ہو, خدا جانے کہ کیا تم ہو. بس اتنا جانتا ہوں محترم بادس خدا تم ہو. رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے,
نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. نہ یہ طاقت زباں میں ہے، نہ یہ قدرت بیان میں ہے. خدا جانے تو جانے، کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو. اتنا بڑا پیغمبر، اتنا عظیم الشان پیغمبر کہ اللہ نے تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. فرماتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد. اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو جہاں گئی تن میں جو لیا نام محمد. میں دیکھ رہا تھا کہ جب میں پوسٹ مارٹم کرنے پر آیا نا تو کچھ لوگوں کے چہرے لٹکنے لگے. جس کو نیند آئے گی تو سوئے گا، لیکن کچھ لوگوں کے چہرے لٹکنے لگے کہ ہمارے گھر کا ویدی آ گیا. گولی مار دو مجھے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں تو تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہے، ورنہ اتنے جوتے قبر میں پڑیں گے کہ عقل سلامت ہو جائے گی اور کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. چاپلوسی کروں میں آ کر کے یہاں آ کے کہوں کہ بھائی صاحب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ کی بہن بیٹیاں بہت اچھا کر رہی ہیں، بس آپ کو مرنے کے بعد جنت آپ کی ہے، مر گئے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. نہیں، جنت تو ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خاطر اپنے پیٹ پر نہ صرف پتھر باندھتے ہوں بلکہ اللہ کے نبی کی محبت پر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہو. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آپ تو تقریر میں ماشاءاللہ ایسے سن رہے ہو جیسے لوگ نعت سنا کرتے ہیں. اللہ آپ کو آباد رکھے، اور اگر کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو نا تو اللہ اسے دور فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج خالد بن ولید کی ضرورت ہے، طارق بن زیاد کی ضرورت ہے، موسیٰ بن نصیر کی ضرورت ہے، محمد بن قاسم کی ضرورت ہے. ضرورت تو بڑے بڑے انسانوں کو ہے، انسانوں کی ہے، لیکن مائیں اور بہنیں چھچورا کام کر رہی ہیں. کیا ان کے پیٹوں سے کوئی خالد بن ولید پیدا ہوگا؟ کہ نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنے والیوں کے بطن سے کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوگا؟ نہیں. جو نبی کی سنت کے خلاف چلے، جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے، جن کی زندگی میں روزہ نہیں ہے، جن کی زندگی میں عبادت نہیں ہے، جن کی زندگی میں پرہیزگاری نہیں ہے، جن کی زندگی میں سنتیں نہیں ہے، ان کے پیٹوں سے ابلیس پیدا ہوتے ہیں، ادریس پیدا نہیں ہو سکتے. سیریل دیکھ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے. یہی ہونا چاہیے. کل مائیں بچے پڑھا کرتے تھے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. آج ماں کے ہونٹوں سے دعا بھی غائب ہے اور سروں سے آنچل اور دوپٹہ بھی غائب ہے. ہم کس کی شکایت کرے جا کر؟ یہودیوں کی، نصرانیوں کی؟ ہم نے اپنے گھروں میں خود ہی سوراخ کیا ہے. اب اگر کوئی جھانکے تو ہمیں شکایت نہیں ہونا چاہیے. ذرا غور کرو، کیا کردار تھا ہماری ماں بہن بیٹیوں کا، کیا کردار تھا مسلمانوں کا، ان باپوں کا جنہوں نے ایسی بیٹیاں پیدا کی ہیں. اللہ اکبر. بغداد کا شہر ہے، اعلان ہو چکا ہے بادشاہ کی طرف سے، اعلان ہو چکا ہے کہ بغداد شہر میں میں اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کروں گا جس کے سینے میں قرآن پاک مکمل محفوظ ہو. حافظ قرآن ہوگی جو لڑکی، قرآن کی حافظہ ہوگی. میرے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے ہوگا. مسلمانوں ذرا غور کرنا، اللہ کے نبی کے زمانے کے قریب کا زمانہ ہے. اسلامی شناخت اور اسلامی تہذیب اپنانے والے لوگ موجود ہیں. کیسے اسلام اور مسلمان لوگوں کے اسلام تہذیب لوگوں کے دلوں میں ہے، کیسے مسلمان ہے. غور کرنا، خاص طور سے میری ماں بہن بیٹیاں غور کریں. میں بات کچھ اور کہنا چاہتا ہوں جو ذرا 10-20 منٹ کے بعد میں عرض کروں گا، جو بہت حساس مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے پوری قوم کی لٹیا ڈوبی ہوئی ہے. پوری قوم اس وقت سر اٹھا کر جینے کے لائق نہیں ہے ان ماں بہن بیٹیوں کی وجہ سے. تو بغداد کے اندر اعلان ہو چکا ہے کہ اے لوگوں، جن گھروں میں قرآن کی حافظہ ہوں بیٹیاں، ان ماؤں سے میری گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ایک چراغ بالا خانے پر روشن کر دے تاکہ لوگ پہچان لے کہ اس گھر میں حافظ قرآن بیٹیاں ہیں. ہم دیکھ کر کے رشتہ اپنے بیٹے کا بھیجیں گے. اگر سن رہے ہو مسلمانوں تو سن لینا، میری ماں بہنیں سن رہی ہوں تو بہت غور سے سن لینا. بغداد کا شہر ہے اور بیٹا کس کا؟ بادشاہ سلامت کا. شادی ہوگی حافظ قرآن لڑکی سے.
جس کے سینے میں قرآن مکمل محفوظ ہو. بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے بالا خانوں پر ایک چراغ جلا دو، جو نشانی ہوگی کہ اس گھر کے اندر جو بیٹی ہے وہ حافظہ ہے قرآن پاک کی. کہتے ہیں جب وزیروں نے بادشاہ کے حکم سے پورے شہر کا جائزہ لیا، جو رپورٹ دی ہے، اس رپورٹ سے ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا، ہمارا سینہ تن گیا. جا کے بتایا بادشاہ سلامت، ارے پورے بغداد میں آج رات میں نے دیکھا کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جس گھر میں چراغ روشن نہ ہو. پتہ یہ چلا کہ بغداد کے سارے شہر کے ہر گھر کے اندر ہماری بیٹیاں حافظ قرآن تھیں. پھر اعلان ہوتا ہے، بخاری ابھی نہیں لکھی گئی تھی، بخاری شریف ایک حدیث کی کتاب تھی، موطا امام مالک. اعلان ہوتا ہے کہ چلو حافظہ تو سب ہے، لیکن حدیث کی اگر کوئی لڑکی حافظہ ہوگی تو واقعتاً وہ لائق مبارکباد ہے، اس سے اپنے بیٹے کی شادی کر دیں گے. اعلان ہوتا ہے کہ موطا امام مالک کی حافظہ اگر کوئی ہو تو اب اس کے گھر میں چراغ جلنا چاہیے. وزیروں نے جائزہ لیا، صبح رپورٹ پیش کی، بادشاہ سلامت بغداد کے سارے شہر کے تمام گھروں میں چراغ روشن تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں قرآن کی بھی حافظہ تھیں، ہماری بیٹیاں حدیث کی بھی حافظہ تھیں. لیکن اس وقت ماں کا کردار یہ ہوتا تھا، 3 بجے رات کو اپنی بیٹیوں کو اٹھاتی تھی، بچیوں تم اب مت سو، اب اللہ کی عبادت کا وقت آ گیا. میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے پائے. میری بچیوں مصلی بچھاؤ، وضو کرو، اپنے مالک کے دروازے پہ گر پڑو، چلو آنکھوں کو برساتے ہیں خالق کے سامنے، چلو سجدہ کرتے ہیں اپنے خالق کے سامنے. ہاں مدینے کی گلیوں میں اگر سویرے کوئی نکلتا تو مکھیوں کے بھنبھناہٹ کی طرح گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی صدا آیا کرتی تھی. آج 3 بجے رات تک ہماری ماں بہن بیٹیاں بات کیا کرتی ہیں، اجنبی لڑکوں سے بات کرتی ہیں. شرم آنی چاہیے ہمیں. جن ماں کی زبان سے نکلی ہوئی بات کے بارے میں حکم ہے وَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. ان عورتوں سے کہہ دو مٹک کر بات نہ کریں غیروں سے، اٹھلا کر بات نہ کریں غیروں سے. شوہر کا استقبال تو ایسے کیا جیسے کوئی کھڑوس بڈھی، اور کسی اجنبی کا فون آ گیا تو کانوں میں رس گھول رہی ہے. لعنت ہے تیری آواز پر. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایسی عورتیں منافقین کی فہرست میں شامل ہیں، اور ایسی عورتوں کا جو ایک گھناؤنا کردار ہے، اس سے منافقوں کے دل کے اندر ایک لالچ پیدا ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس کے ریپ کی پلاننگ بنائے گی. بات ہو رہی ہے رات بھر، اپنے بھائی بیٹوں سے بات ہو تو یہ بھی مناسب نہیں. عشاء کے بعد جلد سونے کی فکر کرنا ہے، سنت ہے. لیکن غضب بالائے غضب ظلم ہے. اگر کسی کے گھر کی یہ حالت ہو، اس لیے نہیں کہتا ارے ڈاکٹر اگر آپریشن کرتا ہے تو دشمن تھوڑی ہوگا بھائی. آپریشن کرنے والا کرے گا، مریض کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن اس کو دشمن سمجھ لیا تو آپریشن کرا چکے. میں آپریشن کر رہا ہوں. سڑے ہوئے عناصر جو ہمارے گھروں کے اندر بدبو پھیلا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کے خلاف ہمارے گھر کے اندر جو بدبو کا ماحول پیدا ہو گیا، اس ماحول کو نکالنے کی اپیل میں کرتا ہوں. ورنہ گردن پھٹے گی، دکان چلے گی، گھروں کو خاکستر کیا جائے گا. ان بہنوں کو روڈوں پر توڑا کر ان کی عصمت کی طلائی زنجیر کو تار تار کیا جائے گا، اور ہماری اس سسکیوں کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا. میں اپنے گھر کے دروازے کو بند کرنے کی آپ سے اپیل کر رہا ہوں. بات ہو رہی جناب، سیٹنگ چل رہی ہے، لحاف کے اندر منہ ڈال کر کے پوری رات بات ہو رہی. تہجد تو دور کی بات ہے، 90% مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتے. اگر فجر کی نماز چھوڑ کر کے تمہیں نیند آ گئی تو نبی کا فرمان سن لینا. میرے آقا یہ کہتے ہیں کہ جس کی نماز فجر قضا ہو جائے، سورج نکل جائے، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے. وہ شیطان کے موت کو پینے والے اپنے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بات ہو رہی ہے, گھنٹوں گھنٹوں بات کر کر کے پورے ماحول کو ہم نے خراب کر کے رکھ دیا. اللہ اکبر, ذرا غور تو کرنا. صحابہ کرام کی زندگی میں بتا رہا تھا, بتاتے بتاتے ادھر بھٹک کے چلا آیا, اس لیے کہ دل کا درد ہے نا, تو شیئر تو کروں گا. مانو نہ مانو, مانو گے تو بھلائی ہوگی, نہ مانو مجھے گالیاں دو تو معاف تو کر دوں گا, لیکن خوشامد نہیں کروں گا کہ صاحب ہم نے آپ کا دل دکھایا. کون ہوتے ہو آپ اللہ کے نبی کے مقابلے میں؟ مجھے تو اپنے آقا کا دین پیارا ہے. کچھ غم نہیں جو سارا زمانہ خلاف ہو, رستہ وہی چلو جو خدا کو پسند ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے, آپ کا وصال ہو گیا. انداز محبت دیکھیے, انداز اطاعت دیکھیے, نبی پر فداکاری اور جانثاری کا جذبہ دیکھیے. وہ میں بتانا چاہتا ہوں, اس کے علاوہ کچھ میری تقریر کا مقصد نہیں ہے. اللہ کے نبی کا وصال ہو چکا ہے, نبی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. حضرت بلال اذان دیتے تھے نبی کے دور میں, حضرت بلال نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. لوگ خوشامد کرتے, ارے تم چلے جاؤ گے تو مسجد نبوی کا مؤذن کون ہوگا, کس کی اذان مدینے کے لوگوں کو جگایا کرے گی؟ بلال مت جاؤ, تم رہو گے اذان ہوگی تو نبی کی یاد تازہ رہے گی. کہنے لگے اذان دیتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ, جب آتا تھا تو اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا. اب میں اذان دوں گا اور نبی کو نہیں پاؤں گا تو اشارہ کس کی طرف کروں گا؟ مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں مدینے میں ایک لمحہ بھی بتانے کو تیار نہیں ہوں, مجھے یہاں سے جانا ہے. چلے گئے. 1 سال 2 سال نہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ختم ہو گیا. حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ آ گیا. حضرت بلال سو رہے ہیں, رات کی تاریکی ہے, جہاد میں مصروف ہے. دن میں جہاد, رات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, رات کی تاریکی ہے, پوری دنیا سو رہی ہے. حضرت بلال خواب میں حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے. آقا فرماتے بلال تم نے کیا ظلم کیا میرے اوپر؟ ارے اتنے دن ہو گئے, مدینہ تم نہیں آؤ گے. من زار قبری فقد زارنی ومن زارنی فقد وجب الشفاعتی. ارے میری قبر کی زیارت کر لو تو مجھے دیکھ لو گے. بلال اتنے دن ہو گئے تم نہیں آئے, میری زیارت نہیں کرنے آؤ گے؟ کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. خواب میں دیکھنے کے بعد بستر سے اچھل کر حضرت بلال اٹھتے ہیں. اٹھنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, لبیک یا رسول اللہ میں آ رہا ہوں. رات کی تاریکی ہے. اپنی بیوی سے کہتے محترمہ میرے لیے سفر کا توشہ تیار کر دو, زیادہ رات تیار کر دو, مجھے سفر کرنا. بیوی کہتی رات کی تاریکی ہے, سناٹا ہے, ڈاکوؤں کا خطرہ ہے, راستے میں کہیں ڈاکو مال و متاع چھین لے, جان کے لالے پڑ سکتے ہیں. اگر سفر ہی کرنا ہے تو صبح کا انتظار کر لو, صبح چلے جانا. مسلمانوں, جو بات حضرت بلال نے کہی ہے, جو جواب دیا ہے, کاش سونے کا قلم ہوتا, چاندی کی روشنائی ہوتی, چاندی کی تختی پر حضرت بلال کی محبت بھرے الفاظ میں رقم کر لیتا اور میرا بس چلتا. میں کلیجہ نکال کر پوری امت کے سامنے رکھ کر یہ کہتا, اے اللہ کے نبی کے امت کے لوگوں, تم جو کچھ کر رہے ہو نا یہ اللہ کے نبی کی شان کے خلاف ہے. رات کی تاریکی ہے, پوری دنیا سو رہی ہے. حضرت بلال کی بیوی کہتی میاں صبح چلے جانا, صبح کا وقت ہوگا تو سفر کر لینا. کہتے سنو, اگر میرے باپ نے بلایا ہوتا, میری ماں نے بلایا ہوتا, میں صبح کا انتظار کر لیتا. کروں تو کیا کروں, آج محبوب کائنات نے بلایا ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کی عزت و آبرو نے بلایا ہے. جناب محمد رسول اللہ نے آواز دی ہے, مجھے جانا ہے اور اسی وقت جانا ہے. مسلمانوں, ایک بار نہیں, نبی نے تمہیں 100 بار آواز دے کر کہا تمہارے لیے یہ حلال ہے, تم نے اسے اپنانے کی فکر نہیں کی. نبی نے 100 بار یہ کہا
تمہارے لیے یہ حرام ہے اور تم نے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کی. بتاؤ تو صحیح اس شادی بیاہوں کا موسم. آپ کہو گے پھر وہیں آ گئے, کروں پوسٹ مارٹم؟ ارے کچھ 2-4-10 منٹ کی بات کر لوں اگر کہو تو. بتاؤں میں کہ اللہ کے نبی کی سنت کو ہم نے اپنے پیروں سے کہاں کہاں رودا ہے دل بتاؤں اگر کہو سب لوگ ہاتھ اٹھا کے. کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں اس لیے کہ کوئی پریشانی ہوگی یا سو رہے ہوں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سلام. اصل کیا ہے نا, دینی بیداری ہم بیداری چاہتے ہیں, لوگوں میں دینی بیزاری ہے. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, مولانا صاحب, تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام پر پہلے 50 ٹائم کی نماز فرض ہوئی تھی. راستے میں حضرت موسیٰ ملے تو کہا جاؤ کم کرا کے آؤ. کم کروایا, ہوتے ہوتے کتنی بچی؟ 5. تو مولانا تو واقعہ بتا رہے تھے, معراج کے ضمن میں ایک بڑے میاں اٹھے اور کہنے لگے اللہ پاک حضرت موسیٰ کو بہت کچھ دے, ایک بار اور لوٹا دیتے تو تمام سمسیاؤں کا سمادھان ہو جاتا. تو آپ لوگ بھی وہی چاہتے ہو کہ سب کچھ معاف ہو جائے, فرض بھی صاف, سنتیں بھی معاف, اور ہمیں وہ کرنے کا حکم مل جائے جو ہمارا دل چاہتا ہے. یاد رکھو, خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا, کبھی منزل نہ پائے گا. پوری دنیا بھول بھلیا بن جائے گی, ٹامک ٹوئیاں مارو گے, منزل کا راستہ ملنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بار بار ہمیں آواز دے کر کہا یہ حرام ہے, لیکن ہم نے اس کو گلے سے لگایا, گلے کا ہار بنا کر اسے لگایا, آنکھوں کا سرما بنایا, تاج بنایا. اس لیے آج پوری نگاہوں کے اندر, پوری دنیا کی نگاہوں کے اندر اتنے ذلیل ہوئے کہ جانوروں کی تو عزت کرتے ہیں, لیکن ہمارا خون ان کی نگاہ میں پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا. خدا سے بغاوت کرنے والوں یاد رکھو, اللہ کے باغی کا جو انجام ہے اتنا خطرناک ہے کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں. بتاؤ تو صحیح, اپنوں کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے شادی نہیں کی. ارے اسی لیے تو 11 شادی اپنی کی تھی کہ تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ شادی کیسے کی جاتی ہے. اچھا 11 شادی اپنی کی, اپنی 4 بچیوں کی شادی کی اللہ کے نبی نے, خاص طور سے حضرت فاطمہ کی شادی کی ہے اللہ کے نبی نے. بتاؤ شادی سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا منگنی کا کوئی پروگرام کیا؟ کیا کوئی رسم اللہ کے نبی نے منگنی کا کیا؟ ارے کوئی ایک حدیث چاہے جھوٹی ہی صحیح, اگر کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہو تو میرے سامنے لے آ. اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے, تیرے اندر اخلاقی جرات ہے, اتنی ہمت ہے کہ تو دکھا سکتا ہے, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, لے آ میں ماننے کو تیار ہوں. اگر نہیں دکھا سکتا اور یقیناً قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتا ہے تو سن لے, یہ چیز جو ہے یہ رسم ہے, اور رسم وہ چیز ہے جو اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف بات ہے. نبی نے فرمایا رسوم الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی ہاتین, محمد نے اپنے پیروں سے جاہلیت کی تمام رسموں کو روٹ ڈالا. کون ہوتے ہو تم رسم کرنے والے؟ اگر تمہارا مذہب اجازت نہیں دیتا, تمہارے پیغمبر اجازت نہیں دیتے, تمہاری حدیث اجازت نہیں دیتی, تمہاری سنت اجازت نہیں دیتی, تمہارا قرآن اجازت نہیں دیتا, تو اس غلاظت کو, اس بدبو کے ڈھیر کو گلے سے لگانے کے لیے پھر کیا چیز ہے؟ تم کہو گے کہ اس میں تو اجازت نہیں ہے, لیکن کیا کریں زمانے میں یہی سب چل رہا ہے. جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو کلمہ زمانے سے بغاوت کا اقرار ہے. لوگ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کہیں گے مگنی ہے, بڑا خاندان ہے, وہ بڈھی کہتی حجن, دانت نہیں منہ میں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, کہتے ہمارا خاندان بہت بڑا ہے, اب 15-20 لوگ نہیں 50 لوگ آئیں گے. آپ کے ہاں 15-20 لوگ نہیں 50 لوگ آئیں گے. ہمارا داماد بھی ہے ماشاءاللہ, کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں, داماد بھی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے, ہماری بیٹی بھی کہہ رہی ہے,
اور پھر حاجی صاحب اپنی بڈھی کی بات مان کر کے اس کے کہے ہوئے رسم کو پورا کرتے. یاد کرو جب قبر کے اندر آپ جائیں گے بڈھی ساتھ نہیں ہوگی, معاشرہ ساتھ نہیں ہوگا. ارے جن کو دکھانے کے لیے تم نبی کے سنت پر چھری چلا رہے ہو, تمہارے جنازے میں اگر 5 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو یہ لوگ کہیں گے مولوی صاحب کہاں رہ گئے, اتنی دیر ہو رہی ہے, ہمیں فلاں کام پر جانا ہے. جو انتظار کر کے تمہارے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھ سکیں, آج انہیں ذلیلوں کے کہنے پر تم اپنے نبی کی سنت کو ذبح کرتے ہو. عقل مندی اسے نہیں کہتے, زمانے کا سب سے بڑا مینٹل ہے وہ آدمی جو زمانے کے کہنے کی بنیاد پر اپنے سب سے بڑے محسن حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بغاوت کرے. بڑا خاندان ہے, داماد کو اپنے گھر لا کر کے کھلا تو دو, ذرا 2-4 وقت کھلاؤ گی نا عقل ٹھکانے آ جائے گی. پھر سب کے پیٹ اور سب کی توند نظر آنے لگے گی, فلاں بہت کھاتا ہے, فلاں بہت کھاتا ہے. ایک وقت اپنے گھر کھلانے کی روادار نہیں ہے اجن. حاجی اور غریب بیچارے کے گھر اس کی بیٹی اس نے پیدا کر لی, کیا مصیبت پال لی. کہتے ہو بیٹی رحمت ہے, تم لوگ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہو کہ بیٹی رحمت نہیں عذاب مسلسل ہے. یاد رکھو ان کی ایک ایک سسکیوں کا تمہیں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. 20 لوگ جا رہے ہیں, 25 لوگ جا رہے ہیں, یہی کرو گے, یہی دین ہے, یہی شریعت ہے. مگنی کی رسم کے لیے 10 لاکھ روپے لوگ اٹھا رہے ہیں. مگنی کے اندر بائک دی جا رہی ہے. آپ سیٹ صاحب ہو, آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے پیسے کو خرچ کر کے جہنم خرید لو, پیسے کو خرچ کر کے عاقبت خراب کر لو. اگر پیسہ ہے تمہارے پاس اور تم مرد ہو اور تمہارے اندر دم ہے, ابھی ہاتھ پکڑ کے لکھنؤ تمہیں لے کر چلتا ہوں. اسپتالوں کے اندر آج بھی میرے حبیب کا نام لینے والی کتنی عورتیں, کتنے معصوم بچے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے ان کے لیے دواؤں کا انتظام نہیں ہے. 4 مینار سے تمہاری ان گھناؤنی رسموں کی وجہ سے اس غلیظ پیخانے کی بدبو جیسی سلام آ رہی اس رسم سے, اس بری رسم کی وجہ سے حیدرآباد کے 4 مینار سے 2 سگی بہنیں کود کر کے خودکشی کر کے, خودکشی نوٹ میں لکھتی ہیں, سوسائیڈ نوٹ جو ہے کہ ہمارے باپ کے پاس ہمارے ہاتھ پیلے کرنے کا پیسہ نہیں تھا, اس لیے ہم نے موت کو گلے لگایا ہے. مسلمانوں, سیٹھوں, امیروں, کبیروں, تاجروں, وزیروں, نوجوانوں, بچوں, کل یہی لڑکیاں قیامت کے دن اگر یہ کہیں میرے آقا کیا ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم غریب تھے, ارے ان بدنصیبوں نے ماحول اتنا خراب کیا تھا کہ مجھے خودکشی پر مجبور ہونا پڑا, کیا جواب دو گے؟ ہے کوئی جواب؟ اگر ہے تو سوچ لو اور مجھے بھی بتا دو, اور اگر نہیں تو 1 بار نہیں 100 بار توبہ کہا کہ اے اللہ عہد کرتے ہیں تیری بارگاہ میں اب اس گھناؤنی رسم کے قریب نہیں جائیں گے. ہے عہد کرنے والے ہیں؟ 2-4 ہاتھ اٹھے. وعدہ کرتے انشاءاللہ اس گھناؤنی رسم کے قریب نہیں جائیں گے. ابھی سے اپنے بیٹے کو بیچنے کی تیاری ہو رہی ہے, بکرا بنا دیا اس کو بلی کا. ارے بیٹا پیدا ہو گیا, تمہارا کمال ہے کہ تم نے خود پیدا کیا, خدا نے دیا, اور پھر اس بیٹے کی پیدائش اور اس کی جوانی پر اتنا گھمنڈ, اتنا کبر و غرور اور نخوت, اتنا تکبر, فرعون بنے بیٹھے ہو. اولاً تو کسی سے رشتہ نہیں, اور رشتہ ہو گیا تو غریب کے گھر کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. شادیاں ان کی نہیں ہوتی ہیں کہ جو یہ رسم نہیں کرتے, ہوتی ہیں ٹھاٹ سے ہوتی ہیں, برکت بھی ہوتی ہے. اور جن میں رسمیں ہوتی ہیں وہ بہو, ماڈرن بہو لے کر آئے اور ٹھمکے لگانے والی, رسم و رواج کو حد سے زیادہ کیا, آتے ہی فساد مچانا شروع کرے گی, اس کے بعد پھر پتہ چلے گا. اچھا رسم اس طرف سے ہوئی تو لڑکے والوں نے یہ خطا کی, اور پھر جب مگنی کی رسم پوری ہو گئی اور لڑکی پسند آ گئی, آپ میں سے بہت سارے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ایک نگاہ دیکھ لینا تو سنت ہے. یقیناً
دیکھ لینا سنت ہے، دکھانا سنت نہیں۔ ہوٹل بک کر کے راہ چلتے ہوئے اگر نظر پڑ گئی تو لڑکے سے کہا یہی ہے لڑکی جو تمہاری بیوی بننے والی، ذرا دیکھ لو گھر کے اندر کسی طریقے سے چہرہ نظر آ جائے، کوئی عیب نہیں ہے، بقیہ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ہوٹل پر دلہن بنا کے میک اپ کر کے دھوکہ دینے کے لیے وہاں دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں لے جا کر کے، چڑیل ہے ایسی کالی کلوٹی اور میک اپ اتنا کیا کہ اگر سونڈ گاڑنا چاہے مچھر بھی تو مقام مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور پھر یہ ڈرامے ہو رہے ہیں۔ رشتہ پکا ہو گیا تو کوئی بھابھی جو بھابھی کم شیطان کی خالہ زیادہ ہے، قریب ہو کر کے جا کر کے لڑکی سے کہتی ہے کہ ارے تمہارے پاس موبائل ہے، تم اپنا پرسنل نمبر دے دو، میرا بھائی بیٹا یا میرا دیور تم سے بات کرے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ارے یہ شیطان کی خالہ جو چپکے قریب ہوئی ہے، اس نے اپنی آخرت کو تباہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ لینا جائز تھا، اس لڑکی سے بات کرنا حرام ہے۔ میں کسی ایک مکتب فکر کی بات نہیں کرتا، اس دنیا میں آباد رہنے والے ہمارے مذہب کو ماننے والے جتنے بھی فرقے ہیں، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ سب کے یہاں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کسی ایک کے مسلک میں اجازت نہیں ہے۔ پانی مت پلائے ورنہ بھاگ جائیں گے لوگ، کہیں گے کہ یہ پانی پی پی کے بولے گا پانی پی پی کے بولے۔ ایک گھنٹہ ہو گیا، آپ کیا پانی پی پی کے، ایک گھنٹہ پورا ہو گیا اور ایسا لگا کہ ابھی آئے ابھی بیٹھے ابھی کیوں جا رہے ہو تم۔ ایک گھنٹے سے زیادہ کہیں بولتا بھی نہیں میں، اس لیے پورا ہو رہا ہے۔ دل کی دھڑکن آپ اپنا سنبھال کے رکھیے، بس جیسے گھنٹہ پورا ہوگا تاریخ بدلنے سے پہلے وآخر دعوانا کہہ دوں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نظر دیکھ لینے کی اجازت دی ہے۔ کسی شیطان کی خالہ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ لڑکی سے پرسنل نمبر مانگے اور اس کے بعد لڑکے کو دے اور پھر دونوں بات کرے۔ ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، اور کالنگ ہی نہیں حاجی صاحب، آپ کو تو پتا بھی نہیں کہ ویڈیو کالنگ سے کیا کیا ہوتا ہے۔ ارے ابھی جدائی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی مگنی صرف مگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا، اور ویڈیو کالنگ پر آپ کی بیٹی ہماری بہن بیٹیوں سے اس طریقے سے وہ بات کی جا رہی ہے اور ایسی چیزیں دیکھی جا رہی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ لڑکے بھی نہیں، بہت ہوشیار ہیں، یہ ابلیس کے دادا ہیں۔ پہلے تو بات کریں گے، میٹھی میٹھی بات جھانسے دیں گے اور کہیں گے کہ ایک بار تم کم سے کم دوپٹہ اتار کر ویڈیو کالنگ پر اپنا چہرہ تو دکھا دو۔ کہتے ہیں یہ اللہ کی قسم میں سے لگتا ہے بیان نہ کروں، لیکن زبان پر بات آ گئی ہے، کیونکہ بیان کرنا منبر کا تقدس اس کی اجازت نہیں دیتا، مگر کروں تو کیا کروں، یہ کلہاڑی ہم نے خود تو مان لی۔ بغیرت بھیڑیا جو محبت کے نام پر صرف شہوت کا ورق پڑتا ہے، خطرناک قسم کا شیطان کہتا ہے ایک بار تم اپنا دوپٹہ تو ہلکا سا دوپٹہ، صرف دوپٹہ ایک بار اتار کر کے آخر تم میری بیوی بننے والی ہو اور میں تم سے شادی کروں گا۔ دوپٹہ اتارا اور اس کے بعد وہ پوشیدہ اعضاء شوہر کے علاوہ دیکھنا حلال نہیں ہے، وہ پوشیدہ اعضاء دیکھنے پر اصرار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہی کسی ہوٹل میں بلا کر کے اس کے ساتھ ریپ کرتا ہے، زنا کرتا ہے اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ اگر وہ خوشی سے آمادہ ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ کولڈ ڈرنک کے اندر نشہ آور چیز ملانے کے بعد عصمت دری کر کے ذائقہ چکھ کر ایک دن یہ کہتا ہے کہ یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے۔ کورٹ کچہری کا چکر کیوں کیا تھا میری بہنوں ایسا کام؟ اور بھائیو اگر تم نے کیا تھا، تمہاری بہن بھی ہے، تمہاری ماں بھی ہے، کل کو تمہاری بیٹی بھی ہوگی، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، اپنے پاس ماں بہن بھی ہے، یہ کام کیوں کیا تم نے؟ اتنا گندا کام کیوں کیا؟ ارے یہ تو رسم مگنی کے نام پر ہوا تو چلو غنیمت ہے، ہماری ماں بہن بیٹیوں نے ارے غیروں کے ساتھ آشنائی کر کے، کافروں کے ساتھ، مرتدوں کے ساتھ، کل جو ہمارے قریب بھی
بیٹھنے کی جرات نہیں کرتے تھے، جن کے منہوں سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، وہ لوگ جو سگریٹ کا دھواں چھوڑ رہے ہیں، ہمارے گھروں کا پاخانہ اٹھانے والے، ہمارے گھروں کی غلاظت اٹھانے والے، وہ زمین کے سب سے کمینے پست و ذلیل لوگ آج ہماری قوم کی ماں بہن بیٹیوں نے ان سے یارانہ گاٹنے کا کام شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو کبھی ہماری چارپائی پر نہیں بیٹھا کرتے تھے، ہاتھ جوڑ کر کے ہمارے گھر کی دہلیز پر اپنا کام بنا کر نکل جاتے تھے، آج وہ کہتے ہیں کہ ہم 2200 اور 2100 لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہویں بنائیں گے۔ ہم نے چھوٹ دے دی نا، ہم نے یہ رسم کر دیے نا، موبائل دے دیا ہم نے نا، گھروں سے نکل رہی ہیں، رات بے رات ہمیں خبر نہیں کہاں جا رہی ہے، جاب کروا رہے ہم رات کو 12 بجے رات تک نائٹ ڈیوٹی اپنی لڑکیوں سے۔ ارے نائٹ ڈیوٹی کر کے 12 بجے کے بعد جو ڈیوٹی کرے گی نا، حرام کا پلہ اپنے پیٹ میں لے کر آئے گی، اس وقت سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، پوری قوم کی غیرت کا غازہ نکل جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسکوٹی دلا دی، موبائل دلا دیا، کیا ضرورت ہے انہیں اسکوٹی کی، کیا ضرورت ہے موبائل کی؟ اپنی کاہلی کی وجہ سے اسکول نہیں چھوڑ سکتے، اسکول سے نہیں لا سکتے، مت پڑھاؤ، لیکن اپنی بیٹی کی غیرت اور عصمت کی حفاظت تو کرو مسلمانوں۔ یہ نہیں ہے تو تعلیم کس کام کی؟ میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، میں کس کے پاس جا کے روؤں، کہاں اپنا سر ماروں؟ جوانوں تم سمجھ جاؤ، اللہ کی قسم اب تقریر سننے کا وقت نہیں ہے، اب عمل کرنے کا وقت۔ بہت ہو گئے ڈرامے، 6 فٹ اچھل کر کود کر کے بیان کرنے والوں کے بیان تو سنے، لیکن ایک آدمی جو دور سے آیا ہے اس کے دل کا درد اگر نہیں سمجھ سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آنا بیکار ہو گیا۔ ہم اگر باپ ہیں نا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی ہر حرکت کا جائزہ لے۔ اگر یہ بات زیادہ کر رہی موبائل پر تو نوٹس کرے کہ رات کو لحاف ڈال کر کے کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ اسکوٹی اگر اس کے پاس ہے تو تیل کون ڈلوا رہا ہے، موبائل اس کے پاس ہے تو ریچارج کون کروا رہا ہے۔ ارے کبھی تجھے خبر ہے میلے میں گھومنے والے تیری دکان کوئی دوسرا چلاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم ہماری بہنیں جس کے سروں کو کبھی آسمان نے ننگا نہ دیکھا ہو، آج ان بہنوں کو اپنے گھر کی بہویں بنانے کا ڈرامے باز اگر خواب دیکھتے ہیں تو کمی ساری ہماری ہے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کی کمی ہے۔ اگر اپنوں کے ساتھ کوئی بھاگی تو اس نے بھی غلط کیا، اس نے بھی برا کیا۔ اپنوں کے ساتھ کسی نے آشنائی کی، اس نے برا کیا، گھٹیا کام کیا۔ اپنوں کے ساتھ زناکاری کی، اس نے بھی گھٹیا کام کیا۔ لیکن اپنوں کے ساتھ اگر کوئی لڑکی بھاگی ہے تو اس کے باپ اور اس کے بھائی کی غیرت کا جنازہ نکلا، اور اگر غیر کے ساتھ بھاگی ہے تو پوری قوم کی غیرت کا جنازہ نکل چکا، اور ہمارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی ہے۔ اب بتاؤ کہ اپنے نبی کو ہم تکلیف دے سکتے ہیں؟ اگر ہم نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پینے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اگر ہم نبی کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام بالکل چھوڑنا پڑے گا جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ابھی تو یہ رسم کی بات آئی تھی اور حضرت بلال کے واقعے کے ضمن بات آ گئی۔ صرف مگنی ہی نہیں، جس دن سے رشتہ طے ہوتا ہے اتنی رسمیں کہ شیطان شرم سے پانی ہو جائے۔ بارات جا رہی ہے، چلو چلے گئے آپ، لیکن یہ گھاگھرا چولی پہن کر لال دوپٹے والیوں کو بس میں سوار کس نے کرایا؟ کیا یہودیوں کی یہ ناجائز اولاد ہے یا مسلمانوں کے گھروں کے بچے ہیں؟ اگر ان کی اولاد ہے تو چھوڑو، مارو گولی، اور اگر تمہارے گھروں کی بہن بیٹیاں ہیں تو تم نے گھروں سے نکال کر کے انہیں اچھا نہیں کیا۔ بارات کون سی سنت تھی؟ اور پھر بارات میں بنت حوا کی شرکت۔ غضب بالائے غضب، کیا غضب کھایا ہے ہم نے۔ بسوں میں بہنوں کو لے جا کر کے ان چھچوروں منچلوں کے ساتھ بٹھایا
اور انہوں نے موبائل کے نمبرات کا تبادلہ کیا اور ایک دن وہ رات کی تاریکی میں گھر والوں کو چکما دے کر کے رفو چکر ہو گئی. اس کے بعد پتا چلا کہ ہم نے بڑا غلط کیا تھا. بارات ہو رہی ہے. کوئی بھی شادی لڑکے کے بغیر ڈی جے کے نہیں ہوگی. کسی بھی فرقے و مسلک کا ہو بغیر ڈی جے کے نہیں ہوگی. یا ہوتی ہے بھائی آپ کے ہو سکتا ہے آپ کے ہاں سارے اللہ کے ولی ہوں, میں تو نہیں جانتا یہاں زیادہ, لیکن ہمارے یہاں جہاں دیکھا ہم نے کہ ارے بھائی ماں بھی ناچ رہی ہے, بہنیں بھی جنس پہن کر ناچ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھیا کی شادی ہے اور زندگی میں صرف شادی ایک ہی بار تو آتی. کیوں بھائی؟ پہلی والی مر گئی تو دوسری شادی نہیں ہوگی, یا ایک مرد کے لیے 4 حلال نہیں ہے, تو ایک ہی بار کیوں فیصلہ کر لیا؟ اچھا چلو ایک بار جو چیز آئے تو اس میں ناچنا جائز ہے, تو موت بھی تو ایک ہی بار آتی. ناچیں گے ہم سب گھگرو پہن کر. ارے ناچ گانے کے بغیر کوئی ایک شادی بھی نہیں ہو رہی ہے. شرم ہے ایسے انسانیت پر, ایسے اسلام پر. یہی اگر اسلام تو ایسے اسلام کو سلام کریں گے لوگ, قریب نہیں آئیں گے ایسے اسلام کے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا شادی میں طوائف ناچ رہی ہے, طوائف ناچ رہی شادی میں. باپ چھت پر بیٹا نیچے, باپ 50 ہزار کی گڈیاں طوائفوں کے قدموں میں نچھاور کر رہا ہے. بیٹا شراب کے نشے میں دودھ, ادھر سے پیسے بیٹا لٹا رہا, ادھر سے باپ. او طوائفوں پر اپنی قیمتی پونجی لٹانے والوں, مسجدوں پر تو پھوٹی کوڑی تم نے خرچ نہیں کی بخیلو, کنجوسو, مکھی چوسو. حرام کام میں طوائفوں کے ٹھمکوں پر 50 ہزار کی گڈیاں. میں کہتا ہوں علماء سے بڑی درد مندی کے ساتھ, ایسے خبیثوں, ایسے کتوں کا جنازہ اگر پڑا ہو آگے نہ بڑھنا. ایسی شادیوں کا نکاح پڑھانا دور کی بات ہے, ان کے ولیموں کا ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے اتارنا میں گناہ کا کام سمجھتا ہوں. اتنی بڑی غلطی. میرے آقا یہ فرماتے ہیں کہ میری بعثت ہوئی ہے, میں دنیا میں آیا ہوں تاکہ گانے بجانے کی چیزوں کو مٹا دوں, اور آج ہم تلاش کر کر کے گانے بجانے کی چیز کو لا رہے ہیں. بغیر گانے کی شادی نہیں ہوگی. میرے بھائیو باتیں تو بہت کچھ کرنے کی ہیں, کہنے کی ہیں, لیکن میری اپنی اوقات سے وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بات دوسری طرف جا رہی تھی, اگر ادھر جاتی تو 1 گھنٹہ اور ہو جاتا. بس بات سمیٹ رہا ہوں. میں انشاءاللہ آپ سے اپیل کرتا ہوں, خود اپنے آپ سے بھی مخاطب, کہ ہم سب ان رسموں سے توبہ کریں. ورنہ سابرمتی دریا میں اگر کوئی لڑکی کودے گی نا تو اس کا گناہ بھی ہمیں ہی ہوگا, کیونکہ بنیاد ڈالنے والے ہم ہی ہیں. اچھائی کی بنیاد رکھو گے تو ثواب ملے گا, گناہ کی بنیاد رکھو گے قبروں میں بھی پہنچ جاؤ گے, فرشتے قبروں پہ لعنت برساتے رہیں گے. اس لیے اچھائی کی بنیاد ڈالو, ان حرکتوں سے توبہ کرو, رسم و رواج سے 100 بار اللہ کی پناہ مانگو. جو لوگ رسم و رواج کرتے, میں نے پہلے کہا کہ نبی سے محبت کرنے والوں کے لیے قیامت میں اعلان ہوگا, نبی کے دیوانوں, نبی کے چاہنے والوں, نبی کی سنت کے لیے اپنی دھجیاں بکھیرنے والوں, نبی کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے والوں, نبی کی سنت کو 4 دانگ عالم میں پھیلانے والوں, آؤ آؤ نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پی لو. وہی اعلان ہوگا, اے شاہ رخ خان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیرو اور ہیروئنوں, تم بھی آ جاؤ اور آ کر دیکھ لو اپنے من پسند ہیرو کو. دیکھو کہ کتے کی طرح پیاس سے زبان اکڑی ہوئی ہے, نبی کی سنتوں کو مٹانے والے, نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنے والے. آؤ ایک طرف کھڑے ہو کر میدان محشر میں حیران و پریشان ہیں. آؤ جنہوں نے ان جیسے بال رکھے ادھر آ جاؤ, ان جیسی پینٹ پہنی ادھر آ جاؤ, ان جیسے ٹھمکے لگائے ادھر آ جاؤ, ان کے کارناموں کو اپنی زندگی میں داخل کیا ادھر آ جاؤ. آؤ فرشتوں, خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو, پکڑو ان ہنجاروں کو, زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی آگ کے حوالے کر لو, جہنم کی آگ کا کنڈا انہیں بنا دو, جل کر خاک ہو جائیں گے یہ لوگ, انہیں خاکستر کر دو. وہ زبان جو نبی کے خلاف چلی, وہ ہاتھ جو نبی کے خلاف اٹھے, وہ پیر
بغیر جو نبی کے خلاف چلے جنت ان کے سایہ نشان نہیں ہے، ان کو جہنم میں جانے کا راستہ دے دو، اس لیے ان کے نقش قدم پر چلنے سے گریز کرو۔ کہاں؟ اللہ کے نبی کی سنت کی طرف دوڑو۔ یہودیوں کو بتاؤ، نصرانیوں کو بتاؤ، مجوسیوں کو بتاؤ کہ ہم بھول گئے تھے، بھولے تھے نہیں بیچ میں، اب تو یاد کرو گے، نہیں یاد کرو گے کہ ہم غلط راستے پر تھے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں بار بار، اللہ انہیں توفیق دے، جو اٹھائے انہیں توفیق ملے سب کو۔ تو ہم عہد کرتے، دشمنان اسلام سے کہہ رہے کہ ہم نے تھوڑی سی بھول کر دی، تھوڑی سی چوک کیا ہوئی کہ تم ہماری بہن بیٹیوں کو گندی نظر سے دیکھنے لگے، موبائل کا جھنجھنا ہم نے ہاتھ میں کیا تھام لیا کہ تم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ قوم مردہ ہو چکی ہے۔ ہم نے ایک عالم دین کی تقریر سنی ہے، ہم سیدھے راستے پر چلنے کا حلف لیتے ہیں، لے رہے ہو کہ نہیں لے رہے سب؟ سیدھے راستے پر چلنے کا حلف لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں تو میں ایک وعدہ لیتا ہوں، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کا علم، یہ الگ کی تعداد میں کمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرا دیجیے، دعا کرا دیجیے۔